وہ 4 आदमी जिनका अमल रमजान में कबूल नहीं होता, वो 4 लोग कौन हैं? जानिए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुबारक की नूरानियत और इन आयाम में अजरात के जो वादे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से सुनने को मिलते हैं, उन्हें महसूस करके हम इस तसव्वुर में खो जाते हैं जब रोजे के समारात और अजरात दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब रमजान आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, और एक रिवायत में बजाय अबवाबे जन्नत के अबवाबे रहमत खोल दिए जाने का जिक्र है। इस तरह रोजे के एक तरफ कई तिब्बी फवाइद हैं जो हमें जिस्मानी लिहाज से हासिल होते हैं, तो दूसरी तरफ रूहानी फवाइद और अजरात लातादाद और बेशुमार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है जिसके जरिए से बंदा जहन्नुम की आग से बचता है। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज इस तरह से है, रोजा अल्लाह ताला के अजाब से बचाव की ढाल है। कितने मुख्तसर और जामे अल्फाज में अल्लाह ताला ने इस रोजे को जहन्नुम से ढाल करार देकर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक बेहतरीन खुशखबरी से नवाजा है। ढाल किस चीज से रुकावट और पनाह के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और ये चंद दिन के रोजे हमें जहन्नुम की दहकती आग से पनाह का वादा दे रहे हैं। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी रोजेदारों को खुशखबरी दी जा रही है कि जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम रियान है, जिससे क़यामत के दिन सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे। इनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोजेदार कहाँ हैं? तो वो खड़े हो जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कोई उससे दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, क्या ही मंजर होगा जब अबद से क़यामत तक के तमाम इंसान मैदाने हशर में जमा होंगे और पुकारने वाला पुकारेगा, कहाँ है रोजेदार? और दीगर उम्मत के चंद लोगों के अलावा उम्मत मुहम्मदिया के बेशतर लोग इस मनादी की पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहेंगे और एक मखसूस दरवाजे से अल्लाह रब्बुल इज्जत की सजाई हुई खूबसूरत जन्नत में दाखिल होंगे। कैसे कैसे इनामात के वादे इस छोटे से अमल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए तैयार कर रखे हैं। एक और जगह इरशाद फरमाया गया है कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं जिनसे वो खुश होता है। एक जब वो रोजा खोलता है तो खुश होता है, और दूसरी खुशी जब वो अपने रब से मिलेगा तो अपने रोजे से खुश होगा। तिलावत कुरान को रमजानुल मुबारक से खास ताल्लुक हासिल है और उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। अव्वलुल जिक्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पाक कलाम के नज़ूल के लिए माह रमजानुल मुबारक को एजाज बख्श कर इस माह की कद्र मंजिलत में मजीद इजाफा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमजानुल मुबारक में तिलावत कुरान को फोकियत और बरतरी बख्शी है। दीगर अयाम से ज्यादा उसकी तिलावत का एहतमाम किया है। हत्ता कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रमजानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का दौर भी किया। इस अमल ने मोहर सब्त कर दी कि रमजानुल मुबारक और तिलावत कुरान का चोली दामन जैसा साथ है। एक तरफ जहाँ माह मुबारक के दिन रोजे से आबाद होते हैं, तो उसकी रातें तरावीह के एहतमाम से पुररौनक और पुरसईद बनती हैं। तरावीह की 20 रकतों में खत्म कुरान का एहतमाम हरमैन शरीफैन और दुनिया की तकरीबन तमाम ही मसाजिद में बड़े इंतजाम एहतमाम से किया जाता है। सहाबा कराम और बुजुर्गाने दीन का रमजान में तिलावत का खास एहतमाम करना दर्जा बाला बातों की मुकम्मल तस्दीक करती है। ये सब अमूर इस खसूसियत को जाहिर करते हैं कि इस माह में कसरत से तिलावत कुरान में मशगूल रहना बाइस सादत है। माह रमजान का कुरान करीम से खास ताल्लुक होने की सबसे बड़ी दलील कुरान का इस माह में नाजिल होना है। जो शख्स रमजान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से नमाज वगैरह में खड़ा रहा तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नीज क़ियामुल लैल के जो अमूमी फजाइल हैं वो नमाज तरावीह पर भी सादिक
آتے ہیں۔ تراویح دراصل قیام اللیل ہی کا ایک طریقہ کار ہے جو اللہ رب العزت نے ماہ صیام کی اہمیت اور فضیلت کو بڑھانے کے لیے تلاوت قرآن اور تراویح کی 20 رکعتوں کو سنت موقدہ قرار دے کر مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافے کا سبب بنایا ہے۔ مزید برآں تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سے اہتمام کے ساتھ ثابت ہے۔ اتنی بات اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا بھی سنت موقدہ ہے۔ یہ دونوں عمل علیحدہ علیحدہ 2 سنتیں ہیں، اس لیے جو لوگ سورتوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھنے یا سنتے نہیں، وہ تراویح کی سنت تو ادا کرتے ہیں لیکن تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا یا سننا ان کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ اس طرح جو لوگ چند راتوں میں قرآن پاک پورا سن کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں ان کے ذمہ تراویح کی سنت باقی رہتی ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ختم ہو جانے کے بعد اکثر لوگ تراویح کے ادا کرنے میں جو سستی کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ تراویح مکمل ماہ ہر رات پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کے بعد بھی رمضان المبارک کی تمام راتوں میں عید الفطر کے چاند دیکھنے تک تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری دی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام فضیلتوں کا علم ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کو ذوق و شوق سے تراویح کو پورے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جائے۔ صدقہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب و مسکین لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ و عشر اور صدقہ فطر تینوں واجب ہیں۔ جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو ادا نہ کرے گا سخت گنہگار ہوگا۔ ان کے علاوہ نفلی صدقات کی اقسام اور طریقے بے شمار ہیں۔ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ رمضان المبارک میں کچھ صدقات واجب ہیں یعنی ضروری ہیں، جبکہ نفلی صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانان عالم اس ماہ میں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس عمل کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ رمضان میں جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کے جھونکے سے بھی بڑھ جاتی۔ ماہ صیام کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی بڑے اجر کے حصول کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کا اجر و ثواب بھی میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کر کے ہم دوسروں کی بھوک پیاس اور تکلیف کم کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایک پیسہ یا ایک دانہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان میں کتنا اجر ملے گا اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اسی وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس صدقہ کی فضیلت ختم ہو جائے گی۔ نیز عید الفطر کی نماز کے بعد تاخیر مکروہ ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزوں کے بعد عید الفطر جیسے عرف عام میں میٹھی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ فطر مخیر مسلمانوں پر واجب کیا ہے، جو عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام کا عید سے پہلے صدقہ فطر ادا
ادا کرنے کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت عید الفطر کو صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ اگر رمضان سے پہلے بھی ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا۔ جس شخص کے پاس کچھ نہ ہو یا نصاب سے کم ہو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں بشرط کہ وہ مستحق ہو۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک شخص کا فطرانہ ایک مسکین کو دیں یا چند مساکین کو، دونوں طرح جائز ہے۔ اسی طرح چند آدمیوں کا فطرانہ بھی ایک مسکین کو دینا جائز ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اس کا آٹا یا ستو صدقہ فطر فی کس نصف سا جو آج کے رائج الوقت پیمانے کے اعتبار سے 2.25 کلو کے قریب ہے۔ کھجور، منقع یا جو ہو تو 1 سا یعنی 4.5 کلو کے قریب یا ان اشیاء کی قیمت ادا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ان کے لیے اشیاء ضرورت خریدنا آسان ہو جائے گا اور حاجت مندوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ صدقہ فطر میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں یا ہمسایوں کا ہے۔ دینی مدارس کے غریب، یتیم، بے سہارا طالب علم اور بے گھر افراد اور دیگر متاثرین کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بجا آوری سے معاشرے کے غریب اور بے سہارا افراد کی خدمت اور مدد ممکن ہو سکے گی اور وہ بھی اطمینان اور خوشحالی سے اس جشن مسرت میں حصہ لینے کے قابل ہو جائیں گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ 4 لوگ کون ہیں جن کا کوئی عمل بھی رمضان المبارک میں قبول نہیں ہوتا؟ حضرت امام علی نے فرمایا کہ ان 4 افراد کا روزہ قبول نہیں۔ پہلا نمبر وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، بس جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا نمبر وہ فرزند جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، جب وہ والدین کی اطاعت نہ کرے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ تیسرا نمبر وہ غلام جو فرار ہو گیا ہو، جب تک وہ واپس نہ آئے اس کا روزہ قبول نہیں۔ چوتھا نمبر وہ شخص جو امام کی نافرمانی کرے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو آپ ان گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اس مہینے میں مغفرت پا سکیں۔ الغرض ماہ سیام کی نورانیت، افادیت اور فضیلت دنیاوی، اخروی، طبی اور روحانی ہر لحاظ سے ایک مومن مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی اصل روح سے مستفید فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔